अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत को 26वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए बड़े बड़े जतन करना पड़े, 2/3 अक्सरियत हासिल करने, मौलाना को राज़ी करने और ज़मीर की आवाज़ जगाने के लिए अपने मुसव्वदे में ही तरमीम करना पड़ी। जैसे तैसे करके तरमीम मंजूर तो हो गई। PTI ही नहीं, मुल्क के गैर जानिबदार सहाफ़ती और कानूनी हलकों की जानिब से भी इस तरमीम में पाए जाने वाले सुख्म की निशानदही की गई। इस तरमीम के खिलाफ अदालतों में दरखास्तें देने का सिलसिला भी जारी है। अभी इस तरमीम के प्रॉज एंड कॉन्स पर बहस व मुबाहिसा थमा नहीं था कि अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ ज्यादा वाज़ेह नहीं किया गया। ताहम वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और कौमी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया है। 27वीं आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की भी बात होगी। तरमीम में सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ें शामिल होंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर गुफ्तगू हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाएं, जैसे फाटा के इलाके हैं, वहां मिलिट्री कोर्ट्स बननी चाहिए क्योंकि वहां पर सिविलियंस जाते नहीं हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में बानी PTI के केसेस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 26वीं तरमीम को सियासी कंधा फराहम करने वाले मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बातें की जा रही हैं कि जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सका वो 27वीं तरमीम में किया जाएगा। ये तरमीम नहीं हो सकती, हम भरपूर मुजाहिमत करेंगे। मौलाना के मुताबिक करके दिखाओ जरा और फिर अपना हशर देखना कि तुम्हारा क्या हशर किया जाएगा। यह आसान नहीं है कि आप खामोशी से कोई आईनी तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहेंगे। कोई ये ना समझे कि जिन चीजों को हमने 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाया उसे आप दोबारा असेंबली में लाएंगे और लोटों के वोटों से तरमीम पास करवाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत 26वीं तरमीम में अपने अधूरे एजेंडे को 27वीं तरमीम में पूरा करने जा रही है? क्या हुकूमत ऐसा करने में कामयाब होगी? मौलाना की टोन तो हमने देख ली है, मगर इसके साथ क्या हुकूमत फिर आसानी से ज़मीर की आवाज़ को बेदार कर पाएगी? और सबसे बढ़कर क्या इस बार हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से भी वो सपोर्ट मिल पाएगी जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर एतराफ़ कर चुके हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 26वीं तरमीम मंजूर, कानूनी और आईनी सुकूम पर बहस जारी। 27वीं तरमीम की तैयारियां, क्या हुकूमत अपना अधूरा एजेंडा पूरा कर पाएगी? जैगम साहब। देखिए, क्योंकि अभी हमारे सामने ये बात है ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एक तो आपने इंटरव्यू की बात की जी, उसके अलावा कुछ इशारे हमें मिले हैं। बिल्कुल। अब अधूरे एजेंडे से क्या मुराद है? क्या अधूरे एजेंडे से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल पहले उन्होंने तरमीम का एक खाका पेश किया था उसकी तरफ जाना चाहते हैं? हमें मालूम नहीं है, उन्होंने वाज़ेह बात नहीं की। लेकिन एक बात जो क्लियर कट हमारे सामने आई है, मुझे वो बहुत ही खुश आयंद लगी है, और वो चीज़ है इलाकाई हकूक़ की, लोकल गवर्नमेंट की 140A पर बिल्ड करने की। तो इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, 140A जो है आइन की जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर सूबा मकामी हुकूमतें कायम करेगा और इन मकामी हुकूमतों को सियासी, इंतज़ामी और माली अख्तियारात देगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट से तो हकूक़ ले लिए, अख्तियारात भी ले लिए, पैसे भी ले लिए, लेकिन फिर सूबाई दारुल हुकूमत उस पर सांप बनकर बैठ गए। हमारी सूबाई ब्यूरोक्रेसी और सूबे के लेवल के जो सियासतदान हैं वो उन तमाम वसाइल पर, उन तमाम ताकत पर सांप बनकर बैठ गए और उन्होंने नीचे अवाम को, ज़िलों को कोई इख्तियार और पैसा मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। और जो तरीका है उनका वो तकसीम का है पेट्रनेज के ज़रिए से। पसंद के लोगों को, पसंद के ज़िलों को, पसंद के लीडरों को पैसे दो। उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत से इलाके पीछे रह गए हैं सूबों के अंदर, जिसकी वजह से सूबों में भी टेंशन है। जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान, पंजाब का जनूबी इलाका है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा जनूबी इलाका वो भी महरूम है। तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में मौलाना को भी खुश होना चाहिए, गंडापुर को भी खुश होना चाहिए। वो दोनों जनूबी अजला से हैं और हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल भारत की है। अब भारत में भी ऐसी सूरत हाल थी
صوبے لوکل گورنمنٹس کو اختیار دینے کو تیار نہیں تھے، پیسے دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے نتیجے میں 1992 میں بھارت نے 2 آئینی ترمیمیں کی، یعنی 73ویں آئینی ترمیم بھارت کے آئین میں اور 74ویں آئینی ترمیم۔ 73ویں آئینی ترمیم نے بھارت میں پنچایتی راج نافذ کیا۔ پنچایتی راج میں اختیارات گئے یونین کونسل اور ضلع کی سطح پر، اور پھر 74ویں ترمیم میں میونسپل کمیٹی کے اختیار اور طریقہ کار سیٹ کیا، یعنی لوکل گورنمنٹ صوبے کی بجائے بھارت کے آئین نے ڈیفائن کر لیا۔ پاکستان میں بھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کبھی صوبے یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے آئین میں لکھنا پڑے گا، ایک چیپٹر ایڈ کرنا پڑے گا، لیکن پھر اس کے لیے گفتگو کی ضرورت ہوگی تاکہ تمام صوبے آن بورڈ ہوں، ایک یکساں لوکل گورنمنٹ کا نظام پاکستان میں نافذ ہو۔ ٹھیک، اگر یہ پرپز ہے جو بتایا گیا ہے، لیکن تو کچھ میرا تو خیال ہے ایسا یہ تو وہ پرپز بھی چیز نہیں ہے ہے نا۔ جس کا آپ نے ہم کہا بار مولانا بار صاحب کہتے خوش رہے ہیں۔ ہونا چاہیے، مگر وہ بھرپور مزاحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایک بیان کا میں نے آپ کو مولانا ذکر کہہ کیا رہے جو انہوں نے ہیں کہ ہفتے کو انٹرویو دیا، جی، کچھ ایسا ہے؟ جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عیب کے مار کے دیکھ، تو وہ کہنے عیب کے ترمیم کر کے دیکھ۔ تو ظاہر ہے اگر نئی ترمیم کرنی پڑے گی تو مولانا سے لین دین مذاکرات وغیرہ کرنا پڑے گا نا۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے جو خبردار کیا ہے وہ بھی اہم بات ہے کہ وہ چیزیں جو ریجیکٹ کر دی گئیں، جس پہ بہت بڑا اختلاف رائے ہوا، وہ واپس نہ آئے۔ تو اب اس میں سب سے بڑی جو چیز تھی، وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے واپس آنے کا کوئی بھی چانس موجود ہے، وہ تھی آئینی عدالت۔ آئینی عدالت کا آئیڈیا تو مکمل ریجیکٹ ہو گیا، لیکن کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی چیزیں آئیں گی؟ اگر وہ آتی ہیں تو اس پہ تنازع ہو سکتا ہے۔ درست ہو گیا۔ اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ کے بارے میں مزید حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ تو بہت مشکل کام ہوگا۔ لیکن اگر اس طرف حکومت جاتی ہے جس کا اشارہ ملا ہے تو وہ تو بہت ہی خوش آئند ہوگا، بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ حسن نثار صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ابھی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، قانونی طور پر ماہرین بڑھ رہے ہیں، سیاسی جماعت کی طرف سے درخواستیں۔ کیا حکومت کو 27ویں کی طرف جانے سے پہلے 26ویں ترمیم کو بچانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے سوال تک ہی رہوں گا۔ اچھا، حضرت علی کا ایک قول ہے، بے شک میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ گورا وزڈم یہ کہتی ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ان کے ادھورے ایجنڈے، جو سوال ہے آپ کا، اسٹک ٹو دیٹ، اللہ نہ کرے ان کے ادھورے ایجنڈے پورے ہوں، کیونکہ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو پھر وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک کانچ کی کسر ہے، یہ ترمیمیں بات سنیں، اس ملک میں ان کو ان کے رویوں میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ پورے آئین نے آج تک کیا دیا، مجھے خیر بہرحال آپ دانشور لوگ ہوں، آپ کرتے رہو بحثیں، پورے کے پورے آئین نے کیا دیا ہے جو ترمیمیں لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاف آف یور کانسٹیٹیوشن میرے پاس پڑا ہے، اس میں آدھے میں تو ذکر عوام کا ہے، ان کا تو ذکر ہی کہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، نہ ان کے حالات میں، نہ واقعات میں۔ حسن نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آئین میں تو سب پڑا ہے، آئین نے ملک یکجا کر رکھا ہے، عمل درآمد نہ کرنا یا نہ ہونا ایک ضرور علیحدہ بحث موجود ہے۔ لال بتی تو لگی ہوتی ہے، گاڑی رکے نہ رکے یہ تو گاڑی چلانے والے کو مسئلہ ہے، سمجھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے، اسلامی بھی ہے، اسلام نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہوتا، جمہوریہ بھی ہے، جمہوریت نہیں ہے، تو وہ یوں ہے، یہ بوں ہے۔ نہیں حسن صاحب، اس کا مطلب ہے کہ سکھانے پڑھانے والوں اور استادوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا استاد طالب علم کو آج سمجھا نہیں پا رہا اس پر عمل درآمد کے لیے۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، میرا ڈکشن ذرا مختلف ہے، آپ کا مختلف ہے، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ درست ہو گیا۔ چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نیائی صاحب، یہ حکومت کی ٹیکٹیکل موو ہے، ہم پہلے گفتگو اس پر کرتے رہے کہ جی کیوں 25 سے پہلے ضروری ہے، یہاں پہ اسٹریٹ ٹاک کے اندر بھی بات ہوتی رہی۔ 25 اکتوبر کے پیش نظر وہ جو کچھ 57-56 نکات تھے ان میں سے کچھ نکال کر یہ 26ویں ترمیم مشترکہ طور پر یا کسی حد تک متفقہ کرتے ہوئے منظور کر لی گئی کہ جماعتیں حصہ بنی۔ آپ کے خیال میں 27ویں ترمیم منظور کروانا نیائی صاحب اسی طرح ممکن ہوگا جس طرح 26ویں ہو گئی، کہ اتحادی اپوزیشن کچھ عدالت کی طرف سے بھی وہ ریسٹرین نظر آئے کہ آپ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کر جائیں جو کرنا ہے؟ شکریہ عائشہ۔ میرے خیال میں پہلے تو میں وہی سے سرا پکڑتا ہوں
यहाँ इसी प्रोग्राम में इसी जगह बैठ के यहाँ मैं छोड़ा था जी। اور میں نے اس وقت مجھے پورا یقین تھا اور میں نے اسی پوری ایک جو ہے اپنے ایک پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ مولانا جو بڑی بلو ہاٹ بلو کولڈ بڑے غصے میں بھی دکھائی دیے اس وقت، تو میں نے کہا نہیں، یہ سارے ہو جائیں گے، تحریک انصاف اور مولانا بھی ایک پیج پہ ہوں گے. آپ نے اس بات کو دہرایا بھی، اور جو کوئی یہ پیش کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ گھر سے یہ نکلے ہی انہی جو ہے چند چیزوں کو لے کے نکلے ہوں. بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک پورا اس کو بنایا ہوگا 20 25 30 کلاسز، جیسے ہوتا ہے کہ جب آگے بڑھیں گے تو کچھ لے کچھ دے، اور تحریک انصاف کو آن بورڈ کرنے کے لیے اور سارا اتھاس ہوگا. لیکن عملاً آئینی جو بینچ ہے، پہلی بات تو یہ سے نہیں سنے کہ یہ آئینی بینچ نہیں ہے، اس کو آئینی عدالت ہی سمجھے، کیونکہ اس کو آئین کے اندر ترمیم کر کے درج کیا گیا اور یہ مستقل ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ اس کے لیے شاید فرق چیف جسٹس ہوتا، اس کے لیے شاید ایک ہی چیف جسٹس ہے. لیکن اس کے لیے یہی بات ہوئی تھی اس وقت پچھلی دفعہ بھی کہ اگر انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا لیا تو وہ بھی لکونہ ختم ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی بن جائے، اور یا جو ہے اپنی مرضی کا بنا دے تو سونے پہ سہاگا. اور آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے تو یہ ایک مستقل فیچر ہے، آئین میں ترمیم ہے، اس کی ایک آئینی حیثیت ہے، مستحکم حیثیت ہے. پہلی بات پیریڈ. اب میرا خیال ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی ترمیم اگر کوئی لانے کا بھی کوئی ارادہ ان کا ہونا چاہیے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں لائیں گے، کیا جلدی ہے. یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کوئی ضرور ایسی بات ضرور ہے جس کا انکشاف جلد ہو جائے گا، جس کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں اور جن کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے جس میں رانا سلطان صاحب، جن کو میں بہت ہی سینسیبل، بڑا ایک زیرک اور بہت سمجھدار اور میانہ روی اختیار کرنے والا سیاستدان سمجھتا ہوں، تو انہوں نے وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، یا اس میں لاجک ہے. میرا نہیں خیال کہ ایون تحریک انصاف والے بھی اس سے ڈس ایگری کریں گے کہ قبائلی علاقوں میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ملٹری کورٹس ہوں. اور پھر ہم نے ایک 21ویں یا 22ویں ترمیم پہلے بھی کر چکے تھے، جو 2-3 سالوں کے لیے ہم نے آئینی عدالتیں بنائی تھی اور وہاں پہ کرنے کے لیے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ایک اور چیز آ رہی ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، جس کا بھی ذکر کیا ہے زیگم صاحب نے کہ 248 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر پروونسز کو اختیار دے دیا گیا ہے. لیکن آئینی طور پہ اس میں یہ نہیں پابند کیا گیا کہ آپ اس کو جا کے ضلعی سطح تک ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ بالکل صحیح ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے 88 کے اندر آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کو تقریر کرنے کا موقع ملا تھا. اس میں پی ٹی وی پہ سارے سیاستدانوں کو غلام اسحاق خان نے یہ گنجائش دی تھی. تو بے نظیر صاحب نے کہی تھی کہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنر انٹروڈیوس کراؤں گی، یعنی کہ اتنا پاورفل ڈسٹرکٹ بناؤں گی. ہم سارے خوش ہو گئے کہ چلو صوبائی جو ہمارے منافرات پھیل رہی ہیں اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا اور ایک زبردست قسم سسٹم آئے گا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ رات گئی بات گئی، بے نظیر صاحبہ جب اقتدار میں آ گئی اور آ گئی 88 کے اندر، تو وہ کام وہ بھول گئی کہ ڈسٹرکٹ گورنرز نہ بن سکے. لیکن عملاً اس وقت میرا یہ خیال کہ حکومت نے جو اچیو کر لیا ہے اس پہ گزارا کرے گی. ابھی انہوں نے ججز بنانے ہیں، جب آئینی عدالت کے ججز بن جائیں گے تو آئینی کورٹس میں سارے مقدمات جو آئینی عدالت میں چلے جائیں گے. جو ان کے ججز ہوں گے وہ بھی حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ ان کے جو ایک وہی ہوں گے جو ان کی آنکھوں کو بھائیں گے، ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے، ان کے پاس اختیارات بھی، اکثریت بھی اس وقت. تحریک انصاف آن بورڈ ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بیٹھیں گے، ہم اس کے اندر بائیکاٹ نہیں کریں گے. انہوں نے پلک چھپکتے ہی جیسے آئینی ترمیم ہوئی انہوں نے 12 رکنی کمیٹی کے لیے نام دے دیے، لیکن یہ جسچرز ہوتے ہیں جس کو اپوزیشن کے کو مارجن دینا چاہیے. انہوں نے کچھ تو لوگوں کے آگے اپوزیشن کا رخ بھی دینا ہے. لیکن عملاً تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سارے ایک تھے. اور پھر دوبارہ بھی ترمیم آ گئی تو مولانا محترم جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بدمعاشی کریں گے ہم بھی کریں گے، اس کے بعد جو ہے یکسوئی آئے گی. تو مولانا آن بورڈ ہے، اور میرا خیال زرداری صاحب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ان کے اندر ایک جو کنفارمٹی ہے وہ موجود ہے. اس میں تو اگر سبھی ایک ہیں تو اگر حکومت نے کچھ کرنا یا لانا چاہا تو وہ کامیاب بھی ہو جائے گی اپنا ادھورا ایجنڈا مکمل کرنے کہ جو 20-22 نقطے رہے. میرا خیال ہے وہ ابھی دلچسپی نہیں رکھتی، ابھی دلچسپی نہیں رکھتے. لیکن شہزاد صاحب ہفتے کے روز کا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ایک انٹرویو جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وعدہ کیا ہے ہم وہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں اور اتحادی سیاسی جماعتوں سے وعدہ ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ 26ویں ترمیم پر ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے، عدلیہ پر پارلیمنٹ کے اختیارات پر بات ہو رہی ہے، حکومت نے کسی حد تک لفاظی
تعزیت کے ذریعے جمہوریت، پارلیمان اوپر ہے، یہ سب کہہ کر یہ ترمیم کر لی. 27ویں آئینی ترمیم کے نیچے ایک نقطہ ملٹری کورٹس کے قیام کا ہے جو یقیناً زیر بحث ہے. کیا بیانیہ بنا کر اس ترمیم کے لیے رائے لی جائے گی یا رائے عامہ ہموار کی جائے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں 26ویں ترمیم کے اندر اگر 2 شکایات کے پہلو تھے، اس کے علاوہ وہ جو 58 پہلے شکیں تھیں ریڈیوس ہو کے 22 ہو گئیں، اگر 2 بڑی چیزیں سامنے آئیں تو ایک اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ MQM کی شکایت کہ جی ہمارے بلدیاتی جو رائٹس ہیں یا جو وہ پاورز ہے جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے، اس کو اگر لوکل گورنمنٹ کے بارے میں یہ صوبائی حکومتیں اتنی ہی انویسٹڈ ہوتی ہیں، اتنی ہی ان کی دائی ہوتی ہیں، تو اب تک یہ اپنے لوکل گورنمنٹ رولز اور لاز اور قانون کا حصہ اور صوبائی اسمبلیوں سے پاس کروا کے بنا چکی ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو ان کا حلیف ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ یہاں بات چیت شروع ہو گئی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب لاہور میں پولو کمپٹیشن کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ شہباز شریف صاحب سے بھی ان کو بھی شاباش دی ہوگی اور خود بھی لی ہوگی اور جاب ویل ڈن کے اوپر. دوسری بات، جہاں تک قانونی اور آئینی ترمیم کی بات ہے کہ اس کے اندر سکم ہے، جو 26ویں ترمیم کے اندر قانونی اور آئینی سکم، ابھی تک تو 26ویں ترمیم کو انیکٹ ہی نہیں کیا گیا. ابھی تک تو اس کی کوئی شکل، ظاہری شکل سامنے جب آئے گی، اسٹیچوٹس بنیں گے، اس کے بعد کوئی اس کا اسٹرکچر بنے گا، پھر پتہ لگے گا. اور جب انیکشن آئے گی کہ اس میں کوئی سکم ہے بھی یا نہیں ہے. میری نظر میں تو کوئی سکم نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، ترمیم ہو یا ترمیم کی جو بھی شکل آئے، جب رولز آف دا گیم طے کر دیے جاتے ہیں تو ہر روزانہ رولز آف دا گیم کھیل کے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. درست. ایک دفعہ پوری قوم نے مان لیا نا کہ یہ رولز آف دا گیم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے، یوں ہونا چاہیے، آئینی بینچ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، ہم یوں کریں گے، سپریم کورٹ کو ایسے کریں. مان لی نا بات، سب کچھ صحیح ہو گیا. اب اگلی صبح اٹھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی آج ہم جو قانون ہے، رول کی جو کھیل کے قوانین ہیں ان کو تبدیل کر دیں. ایسا نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پائیداری رہتی ہے ایسی بات کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ دونوں طرف سے بات چلتی ہے. مولانا ادھر ہو گئے تو بات ہوگی، ادھر ہو گئے تو بات رک گئی. تو یہ جو ہے نا جو سلائٹ ٹرانسفر آف پیپل ہے ادھر سے ادھر، یہی حکومت کو اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو مدد ہو جاتی ہے، اور اگر حکومت نہ کرنا چاہے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے تو ساتھی تیار نہیں ہے، آپ کچھ ہماری مدد کیجیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چاہے وہ بلوچستان کا معاملہ ہے، چاہے خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے، میرے خیال میں ملٹری کورٹس کا معاملہ ان 2 صوبوں کے اندر زیادہ حساس معاملہ ہے. ان ملٹری کورٹس کے علاوہ جو کہ 21ویں یا 22ویں ترمیم تھی جس کے اندر کیا آتھرائز کیے گئے، کیونکہ یہ ایسے علاقوں کے اندر ہیں جو کہ بے انتہا حساسیت کا معاملہ ہے اس پورے ہمارے اپنے فیڈریشن کے نظام کے اندر. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، کچھ اختلافی حلقوں سے یہ بھی ہے کہ سن سیٹ کلوز کے ساتھ شاید اس کو مان لیا جائے جیسے ماضی میں ہو چکا. ہاں نہیں کہ سن سیٹ کلوز کی دیکھیے آپ کے پاس اینٹرزم کورٹس ہیں، آپ کے پاس 21ویں 22ویں ترمیم ہے. کیا وجہ ہے کہ 21ویں ترمیم جو تھی یا 22ویں ترمیم تھی اس کو 2 سال کے بعد پھر کس نے رینیو نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قدغن اس کی لگ رہی تھی. اس قدغن کو ہٹانے کے لیے ایک مکمل ایسا ماحول بنانے کے لیے جس کے اندر کے تمام آئینی اور قانونی حقوق جو ہیں وہ سب کو واپس مل جائے. تو میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بے شک اس کی کوئی نہ کوئی شاید کوئی افادیت ہو. میں سمجھتا ہوں اس وقت میری نظر میں 10 سے 15% سے زیادہ نہیں، لیکن کیا اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں، اس کے اوپر بہت بحث ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات ایک چیز کہنا چاہوں گا، دیکھیے جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا جی، اس میں بھی یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اچھا جی وہ ہمارے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس صاحب، اللہ ان کو کامیاب کرے، وہ ایک خدائی کام پہ مامور ہوئے ہیں. یہی الفاظ ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کہے تھے. لیکن اگر ان کی اس سٹرکچر کو جس کے اب وہ سپریم کورٹ بنے ہیں، مثال کا چیف جسٹس بنے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ کوشش کرو کہ اچھا ان کو اور ان کے جو اختیار ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، جوڈیشل کمیشن کو چھیڑ چھاڑ کی جائے تاکہ جو نتائج ہیں وہ اپنی مرضی کے یا اپنی منشا کے نکلیں، میرا خیال ہے وہ بڑا ایک ڈیفیٹسٹ قسم کی اپروچ ہوگی اور اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. چلنے دیجئے، 1 سال 2 سال چلے، 3 سال چلے، پتہ لگ جائے گا. نہیں تو اگلی پارلیمنٹ کے آگے فیصلہ کر لے گی کہ اس کے افادیت کیا ہے، نہیں ہے تو ہٹا دیں گے، ہوگی تو اس میں بہتری لے آئیں گے. تو میرا خیال ہے بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 27ویں ترمیم کے اوپر جس طریقے سے کہا گیا، لیٹس اسٹک ٹو واٹ وی ہیو، اور انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں، ٹرائی کریں، پھر دیکھیں کہ اس کا معاملہ کدھر جاتا ہے.
اور جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے چاہے وہ صوبوں کے اندر ہے, بہت زیادہ گہری نظر کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. زیغم صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا کہ 27ویں ترمیم ایم کیو ایم کی ہوگی, 26ویں میں ہم سے وعدہ کیا گیا 27ویں کا, اور آپ نے بھی آغاز میں یہی بات کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی بات تو سب کا ہی معاملہ ہونا چاہیے, سب کو اس سے کنسرن ہونا چاہیے, پھر تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر لوکل گورنمنٹ کی انشورٹی کی جانی ہے تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کا کنسرن ایک جیسا اس کے لیے ہونا چاہیے, پھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ سیاسی ایلیٹ جو ان پارٹیوں کے مالک ہیں یا ان پارٹیوں کو چلا رہے ہیں. وہ بڑے بڑے خاندان جو طاقت انجوائے کرتے ہیں پورے پروونس کی, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ چھوٹے لیول تک جائے, اور جب لوکل گورنمنٹ ابھرتی ہے تو نئی لیڈرشپ بھی ابھرتی ہے, نئے چیلنجز بھی ابھرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خاندانوں کو نئے چیلنج آئیں اور ایک نئے لیڈرز وہاں نیچے سے ابھریں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس جو سینکڑوں ارب روپے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں, شاید مالی فائدے بھی اٹھاتے ہوں گے, مالی فائدے نہ بھی اٹھاتے ہوں تو کتنے سیاسی فائدے اس کے ذریعے سے اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جس کو دل کیا اس کو پروجیکٹ دیا, جس کو دل کیا اس کو کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہو یعنی اتنے بڑے صوبہ جو دنیا کے اکثر ملکوں سے بڑا ہے, شہر پنجاب کی اگر ہم بات کریں, اس کے وسائل اگر چند درجن لوگوں کے پاس ہیں, 1-2 درجن لوگوں کے پاس ہیں, وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں, تو انہیں کیا غرض ہے کہ وہ پورے پنجاب میں اس کو بانٹ دیں. تو ایک طرف جمہوریت ہے اور ایک طرف کچھ خاندانوں کے ایلیٹ کے مفادات. ٹھیک ہو گیا جی, نہیں صاحب کچھ کہنا چاہیں گا؟ نہیں, میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو 75 سال کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, ہم نے اس سے زیادہ آزمایا ہے. اس کے اندر شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ کوئی بندہ پرانے زمانے میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بنتے تھے یا پریزیڈنٹس آف جو میونسپل کمیٹی یا ڈسٹرکٹ کونسل بنتی تھی 50s میں, اس میں انہی لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں. میاں والی کا لے لیں, کوئی راولپنڈی لے لیں. اور پھر جو اصل نزاع کیا تھی, نزاع یہ تھی کہ کراچی اور حیدرآباد جیسی جگہوں پہ ایم کیو ایم راج کر رہی تھی, پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے کراچی نکل جاتی تھی. اس کی وجہ وہ نہیں تھی کہ کوئی ایک نئی کوئی نسل نکلنی ہے. انفارچونیٹلی ایم کیو ایم اگر نیشنل اسمبلی میں تھی, صوبائی میں تھی, تو لوکل گورنمنٹس بھی اسی کے کنٹرول میں تھی. تو یہ دیہی اور اربن سیاست جو ہے پورے ملک کو گھائل کر کے رکھ گئی تھی. وگرنہ اگر پنجاب کے اندر مسلم نون کی حکومت ہے یا تحریک انصاف کی ہے تو لوکل گورنمنٹ مجموعی طور پر انہی کے پاس رہتی تھی, ان کو وارہ کھاتی تھی. ہاں, اگر نیچے سے پاپولیرٹی کی ویو تبدیل ہو گئی ہے جیسے تحریک انصاف کے وقت میں تھی, تو وہ آخر میں یہی میں ایک فکر بس ایڈ کرنے لگا ہوں کہ تو جب وہ چل پڑی تو پھر وہ ذرا اس میں چاہتے تھے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سے, کیونکہ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ مسلم, یہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں, کہ تحریک مسلم نون کی حکومت نہ آ جائے. تو اس کے علاوہ کوئی میرا نہیں خیال کہ لوکل گورنمنٹ مشرف کے وقت میں چونکہ BA کی شرط لگا کے اور کوئی کئی قدر لگا کے کوئی نئی قیادت ابری تھی, یہ آتی رہتی ہے ہر پارٹی کے اندر. لوکل گورنمنٹ سے ایک ترجیح ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی طاقت کی طرف بھی بڑھا جا سکے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے اعلیٰ عدالت میں نیا دور, کیا انصاف سائل کو مل پائے گا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جسٹس یحییٰ آفریدی 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر اپنے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ماضی سے کافی مختلف حالات میں اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں. ان کو نظام عدل اور عدالتی فیصلوں جیسے معاملات کے حوالے سے کافی چیلنجز کا سامنا ہے. التوا کا شکار مقدمات میں پچھلے چند سالوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ایسے میں عدالتی فضا سے لے کر مقدمات نمٹانے اور اس میں تیزی لانے تک کا عمل بڑا چیلنج ہے. دیگر مقدمات کو ایک طرف رکھا جائے تو سیاسی مقدمات سے عدالتوں اور عہدوں کا وقار تک سبھی متاثر ہوا ہے. گزشتہ چند سالوں میں عدالتوں کا بڑا وقت ان مقدمات کی نظر ہوا. سیاسی مقدمات کا فیصلہ قانونی توقعات و امکانات سے ہٹ کر ہی سامنے آتا رہا اور اس حوالے سے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بننا پڑا. ان مخصوص حالات سے عدلیہ کو نکالنا نئے چیف جسٹس کا بطور خاص امتحان ہوگا. عدلیہ کا عالمی سطح پر گراف بلند کرنے کے لیے بھی تگ و دو کی ضرورت ہوگی, جس کے لیے خاص طور پر ایسے تاثرات اور خدشات کا تدارک کرنا ہوگا جس کا اظہار مختلف بین الاقوامی فورمز میں کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آج کا فل کورٹ اجلاس اہم تھا کہ اس میں بتایا گیا کہ اس وقت 59,191 کیسز زیر التوا ہیں. اجلاس میں ایک ماہ کے منصوبے کو بھی پیش کیا گیا. یہ منصوبہ کیس مینجمنٹ پلان 2023 کے تحت ترتیب دیا گیا ہے, جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تیار کیا تھا.
इस प्लान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई है। इसी तरह क्रिमिनल और सिविल केसेस को स्पेशलाइज्ड 2 और 3 रुकनी बेंच में भेजा जाएगा। फुल कोर्ट का अगला इजलास अब 2 दिसंबर 2024 को होगा। नया प्लान और स्ट्रेटेजी जिसको सुप्रीम कोर्ट फॉलो करने जा रही है, साइल की तवक्कुआत, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से 59,191 मुकदमात, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस का क़याम, सियासी केसेस का दबाव कम, क्या आम साइल को अब जल्द इंसाफ मिलने की तवक्को की जा सकती है? शहजाद साहब, जो फुल कोर्ट का इजलास रहा, वहां पे कितने मुकदमात का बोझ है, इस पर बात हुई। एक प्लान तरतीब दिया गया है जो कि माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़िश्ता साल सामने लाए। अब आईनी बेंचेस अलहदा हो गए, सियासी मुकदमात अलहदा हो गए, कितना दबाव कम रहेगा यहाँ पर और आम साइल अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ले, क्या हल होंगे? हाँ आयशा, देखें, एक तो जो कुल केसेस जो आपने जिक्र किया वो 59,191 है जी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में। उसके अंदर जो सियासी मुकदमात हैं, आईनी और सियासी मुकदमात, आईनी बेंच के लिए आईनी बेंच कह लीजिए, आईनी मुकदमात कह लीजिए, शायद उनकी तादाद कोई 175 कहता है, कोई 180 कहता है। अंदाज चलें ये कर लेते हैं हम कि 191 ही समझ लें कि 191 200 के लगभग है। ठीक, 200 के करीब जब आप उनको मिनहा कर लेते हैं 5 मेंबर बेंच के आगे, उनको चला भेज दिया जाएगा, तो फिर पीछे फिर भी रह जाते हैं 59,000 पूरे के पूरे। तो एक तो ये हकीकत हमें एक जांचनी है कि सिर्फ 200 उधर जाएंगे, 59,000 अभी भी ये जो बाकी जजेस रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं के पास जाएंगे। दूसरी आ जाते हैं बात कि आम साइल की तशरीह कर लेते हैं थोड़ी सी। 26वीं तरमीम के अंदर आम साइल या कोई भी साइल, तो इसलिए जो भी आप हम लेके बैठे हो ना, ये इसमें कई दफ़ा हमारे यहाँ बात हो चुकी है कि आम साइल तो बेचारा कचहरियों में धक्के खा रहा है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट कितने हैं, वहाँ पे सेशन जज कितने हैं, सिविल जज कितने हैं, सो एंड सो फोर्थ, वो सब के सब वो वहाँ पे। और इसका जिक्र 2 आदमियों ने किया अपने इस 26वीं तरमीम के जिक्र, वो पूरे प्रोसेस के अंदर दो लोगों ने जिक्र किया। एक इसाक डार साहब ने, जब वो लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पे सेनेट के अंदर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मुबारक हो, सब कुछ हमने कर लिया, बड़ा अच्छा कर लिया जब वहां से पास हुई, लेकिन एक चीज याद रखें, क्योंकि वो जाहिर है कि एक गिल्ट तो था ना, एक बोझ तो है इंसान के ऊपर कि आम आदमी उस दिन उसको ये फायदा पहुंचेगा जिस दिन हम ये रिफॉर्म और सब कुछ जो है वो नीचे की सतह तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ये सिर्फ ऊपर वाली सतह है जिसको हमने डील किया। और दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह बेशुमार तकरीरों के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो मामला जिस तरीके से हम हल करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आज उन्होंने क्या प्लान दिया, जाहिर है वो तो आईनी जो माहिर हैं वही बता पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जो निचली सतह है वहां पे आसानी कैसे क्रिएट की जा सकती है। इसी से आपको आम साइल को, वरना तो सुप्रीम कोर्ट अब आम साइल के लिए नहीं रह गया। दुरुस्त हो गया नियाजी साहब, मगर ये जो अभी पहले ही हफ्ते के रेगुलर बेंचेस बनाए गए हैं और आज जो उसके अंदर भी कहा गया स्पेशलाइज 2 और 3 रुकनी बेंच, और जो पहले हफ्ते में बनाए 8 रेगुलर बेंचेस ने इस हफ्ते के अंदर करीबन 968 मुकदमात को सुनना है। तो जब हम आईनी और सियासी देखते थे उसमें वो एक लंबा टाइम लेते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बेंच बनते हैं। आपके ख्याल में क्या साइल को इंसाफ तेजी से मिलेगा, मुयस्सर होगा? देखिए जी कुछ मतलब ठंडी हवा का झोंका कह लें, अवाम समझ ले। मेरा ख्याल में आप कुछ तो आपने मेरा काम आसान कर दिया है, यही बात यही से मैं स्टार्ट करने लगा था। पहले तो चंद चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो मंसूर अली शाह साहब जो प्लान बनाया है, ये प्लान उनकी एक काजी साहब के कोर्ट में उनको एक दिया गया था, एक टास्क था जो मुकम्मल हुआ पड़ा है, जो उनको एक्सक्यूशन में जाना है। शाह साहब तो अभी गए हुए हैं उम्रे के ऊपर, जी जी बिल्कुल, तो वहां से जब वो आएंगे, लेकिन वो तो चूंकि जो प्लान है वो उसी तरह मौजूद है, और चूंकि बड़े ज़हीन फतीन आदमी है। जो आईनी बेंच होते हैं वो ये नहीं होता कि ये इनकी तरह के 1 या 2 हेयरिंग में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगता है 1 हेयरिंग की मार है, क्रिमिनल केस ज्यादा 2 हेयरिंग की मार है, वहाँ डेट्स नहीं मिला करती, शायद और नादर ही जो सुप्रीम कोर्ट को जज डेट्स है, और 2 का बेंच होता है, 3 का होता है। आइन के लिए जब भी डिमांड होगी फुल बेंच बने, चाहे 11 है चाहे 17 है, वो बैठ जाते हैं। अगर 7, 10, 8, 10 बैठ जाते हैं सीनियर जजेस, तो चाहे बाकी 6 जजेस भी साथ को ऐसा कोई अहम केस नहीं कर रहे होते। फिर आईनी केस के बारे में आप उसका समरी ट्रायल नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ आप जरा मौजूदा तरीके से करें, क्विक फिक्सेस करें, तो फौरन आप पे इतराज़ आ जाएगा कि जी आप मुझे निपटा रहे हैं। और उसके अंदर वो पूरा केस के अंदर फैसला कोई भी आए, उसकी डेलिब्रेशन बड़ी लंबी होती है और कई दिन चलती है। तो बुनियादी तौर पर मुकदमे 50 या 100, अगर पूरे साल के अंदर 250 दिन को कैप्टिवेट रखते हैं, या उनके जो है वो उनको ऑक्यूपाइड रखते हैं 250 दिनों को, मोर देन ईयर, तो क्या कौन सा केस सुना जाए कौन सा नहीं। और फिर
ایک اور اس کے اندر لکونہ یہ ہے کہ آئینی اور سیاسی کیسز میں تھوڑا فرق کر لیں. سیاسی کیسز سارے آئینی ہوتے ہیں, سارے آئینی کیسز ہوتے ہیں سیاسی نہیں ہوتے. اب سیاسی کیسز کے اندر مولوی تمیز الدین سے لے کے آج تک, چاہے وہ پینامہ کے اوپر ہو, چاہے وہ حنیف عباسی کے عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہو, کوئی ایک فریق اس سے مطمئن نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. چاہے اپنے حق پہ کیا, سچ پہ کیا, اس کے پیچھے فریق ثانی کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہے, میرے ساتھ سیاسی ہمیں وکٹیمائز کیا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھتے اس سے کیا حل ہوگا, لیکن آئینی کیس کے لیے اس کو کورٹ جو ہے ایک بہت ہی بڑے ججیت قسم کے آئینی ججز بیٹھیں گے, اور بہت سی آئینی مشگافیاں. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ 63A کی ایک وضاحت کر دیں اور اس کے بعد آپ کسی کو ماورائے آئین سیٹیں دے دیں اور اس طرح چلتا رہے کام, پھر یہ ایسا نہیں ہوگا. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک درست ہو گیا ہے. سب ایک بریک کے بعد سب زیادہ صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, بڑا چیلنج ہے اتنے زیادہ مقدمات, کیا یہ بینچز کا الگ ہونا, نئے چیف جسٹس کے اب تک کے اقدامات, توقعات کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اب تک کے اتنے اقدامات, اب تک کتنے دن ہیں سر؟ ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ چلنا, سب کو ساتھ لے کے چلنا, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو اعتراضات ہو رہے تھے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر, اس معاملے کو دیکھا جائے, اور آج کے جو میں بات کری اس ہفتے کے 8 بینچز, 900 سے زیادہ مقدمات سننے جا رہے ہیں اس ہفتے میں. نہیں, رفلی نمبر آف ڈیز بتائیں نا, میں ضرب تقسیم کرتے ہیں 59,000 وغیرہ کے ساتھ. سر 2 دن کر لیں, ان کو اوت لیے کم از کم. جی اچھا چلیں, تو بس چھوڑیں نا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. جی in a country like Pakistan or in a case like this 59,000 تو فلاں ٹمکاں, اور ہمارا ایک پریویس ریکارڈ ہے, ہمارا ایک ماضی ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اکنامکس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہمیشہ اچیویبل ٹارگٹس پہ فوکس کرو اور اپنی ٹیم کو بھی اچیویبل ٹارگٹس دو, ورنہ ذلت انجام ہوتا ہے. یہ مارکیٹنگ کے بنیادی پرنسپلز میں سے ایک ہے. ورنہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. اٹ از ناٹ اچیویبل. یہ ایک بات کر کے شہزاد صاحب نے یہ ساری صورتحال, وہ مہذب آدمی ہے, میں ذرا کروڑ طریقے سے بات کرتا ہوں, وہ کو خدا کا خوف کرو. یہ شہزاد صاحب کہہ چکے ہیں, میں تو آئی ایم اونلی ریپیٹنگ. انہوں نے مہذب طریقے سے بات کی ہے, میں ذرا لٹ مار طریقے سے کر رہا ہوں. کون جائے گا وہاں آخری اور حتمی انصاف لینے کے لیے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, روٹی نہیں مل رہی, کتنے کروڑ بے روزگار. تو کیا تماشا ہے یہ ایلیٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, کیک کھاؤ والی کلاس ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ممکن لگتا ہے آپ کو, سے ممکن نہیں ہوتا سب کچھ. 77 سال آپ کی گواہی, بندے کی اوقات, اس کی پرفارمنس, اس کا ماضی ہوتا ہے. 77 سال میں جہاں پہنچے ہیں, آدھا ملک گوا کیا, اس کے بعد بھی اگر امید شمید تو غلطیاں ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر سیکھ لینا چاہیے, عقل مندوں کے لیے. غلطیاں نہیں, بلنڈرز کہہ لیں. یہ ٹوٹل ہسٹری ہے آپ کی 3 لفظوں میں. زیغم صاحب, ججوں کے اختلافات کو میڈیا میں لانا, خطوط لکھنا, معنی خیز ریمارکس دینا, سب پر میڈیا کے تبصرے, ولاگز, کیا ان سارے معاملات کی حوصلہ شکنی بھی دکھائی دے گی ہمیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, جس میں سے ایک آپ نے بتایا ہے کہ ججوں کے درمیان جو اندرونی اختلافات ہیں, اس سے بطور ادارہ کے ایک پلر کے طور پر بڑا خطرہ ہے سپریم کورٹ کو. دوسرا, سپریم کورٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف انہوں نے 15 سال تک پاور کو منوپلائز کیا, جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے اس کو ڈسٹرب کر کے ضرورت سے زیادہ طاقت اپنے پاس لے لی. اب خطرہ یہ ہے کہ جو اختیارات, جو طاقت ان کے پاس ہونی چاہیے, کہیں وہ اس کو بھی تو نہیں گنوا بیٹھیں گے. یہ دوسرا چیلنج ہے. اور تیسرا چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اور عدالتی نظام کی ساکھ کیا ہوگی. یہ بہت بڑا بوجھ ہے, اور کیا انصاف عدالتیں دے پائیں گی یا نہیں دے پائیں گی. ہمارا انصاف کی کوالٹی کا بھی چیلنج ہے, کوانٹٹی کا بھی چیلنج ہے. کوالٹی کا چیلنج یہ ہے کہ 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, 4 لاکھ ہماری ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے, 20 لاکھ کیسز ہماری ضلعی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا بیک لاگ ہے.
اتنی دیر لگتی ہے کہ یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ نے کسی کو باعزت بری کیا اور وہ بندہ پہلے سے پھانسی بھی چڑھ چکا تھا. اس طرح کے مسکیریج آف جسٹس بھی ہوئے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ورلڈ جسٹس فورم جی اس نے اپنی رپورٹ جو شائع کی ہے اس میں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو 142 میں 98 نمبر دیا انہوں نے، اور ہمارے سول جسٹس سسٹم کو کتنے افسوس کی بات ہے 142 میں سے 128واں نمبر دیا. اور اب حالت یہاں پہ آپ پہنچی ہے کہ جب کوئی انویسٹر آتا ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اپنی کورٹ سے آزادی دو، ہمارا تمہارا جھگڑا تمہاری کورٹ میں طے نہیں ہوگا، پہلے یہ لکھو کہ ہم یہاں انویسٹ کریں گے، اگر تمہارا ہمارا جھگڑا ہوگا تو دنیا کی کسی اور کورٹ میں جا کے طے ہوگا. درست ہو گیا. یہ انویسٹرز کے ساتھ ہمارا معاملہ آ گیا ہے. درست ہے. اور ان فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرے میں وائلنس آتا ہے کہ کرمنل جسٹس میں جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ اپنا حساب خود چکانے کو نکل جاتا ہے. درست. یا جسٹس منصور صاحب کی بات کی ہوئی، ٹھیک. دیکھیں جسٹس منصور پاکستان کی پوری جوڈیشل ہسٹری میں جو سب سے بڑے ریفارمسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک ہے. ٹھیک. جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت کی ان کی تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے پورے پنجاب میں ADR ٹھیک ہے زیرم صاحب. الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم بنایا تھا، کورٹس بنائی تھی، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. درست ہو گیا. چیلنجز یقیناً بہت ہیں، مگر اعلیٰ ادارے سے امید اور توقع بھی رکھنی چاہیے کہ انصاف جو دینا ادارے کی ذمہ داری ہے اس پر پورا اتر پائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.